शामदीद, आप सुन रहे हैं मीट विद जिन्स विद टी एम नुमान अली के साथ। आज के इस एपिसोड में जो वाक़या आपकी सीमातों तक पहुंचाने जा रहा हूं, इस वाक़ये को शाह की टालियां लियाकत रोड रावलपिंडी से वर्षा मन्नाफ अरसाल करती हैं। वो बताती हैं कि मेरे वालिद जिनका नाम मन्नाफ हुसैन है, वो बहुत बाकरामत आमिल हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। अगर किसी पर कोई जादू का असर हो या किसी पर आसेब का साया हो तो मेरे वालिद साहब उसका बाखैर आफियत इलाज कर देते हैं। बताते हैं कि हम वहीं लियाकत रोड के करीब रहते हैं। मेरे वालिद 5 वक्त के नमाजी और परहेजगार एक नेक इंसान है। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि आज से तकरीबन 25 साल कबल सैदपुर गांव रावलपिंडी से मुझे एक तार मौसूल हुआ। बताते हैं कि मैंने उस खत को पढ़ा तो उस खत में दरखास्त की गई थी कि मैं सैदपुर गांव आऊं और वहां पर एक मरीजा है जिसका इलाज करूं। तो बताते हैं कि मेरे बहुत ही अजीज दोस्त का हवाला दिया गया था, इसलिए मैं इनकार नहीं कर सका। ये उन दिनों की बात है जब टांगे चला करते थे। तो सुबह सुबह एक कोचवान टांगा लिए लियाकत रोड के करीब आ मौजूद हुआ। बताते हैं कि वक्त मुकर्रर जो मैंने मुतबादिल तार के जरिए भेजा था, वो शख्स वहां पर मौजूद था। सैदपुर गांव तक का सफर मेरे वालिद साहब ने किया। रास्ते भर कोचवान से जो है वो गपशप लगाते गए। बहुत अच्छा सफर कटा। कोचवान कहने लगा, साहब जी बहुत अच्छी बच्ची है, मैं ही उसको मेडिकल कॉलेज तक अपने इस सवारी में ले जाता हूँ। न जाने उसको क्या हुआ कि वो तकरीबन जो है वो 6 माह से अपने कमरे में बंद है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। बस यकटिक उसकी जो है वो रूम में एक लकड़ी की अलमारी है जिसमें वो अपने कपड़े रखती है। उसमें एक जो है वो शीशा उसमें लगा है जिसमें वो किसी को देखती है और मुस्कुराती है। बताते हैं कि रास्ते भर में इसी तरह की बातें सुनता हुआ जब उन साहब के घर पहुंचा तो उनका बड़ा जबरदस्त वसी और अरीज मकान था। मकान निहायत जो है वो बड़ा और कुशादा मकान था। ये तकरीबन 2 से 2.5 कनाल में मुश्तमिल और रकबा था और हवेली नुमा बहुत ही जबरदस्त किस्म का मकान था। तो बुलाने वाले जो अफराद थे उन्होंने निहायत इज्जत से मेरे साथ पेश आए। लड़की के वालिद और दादा थे। जब मैं उस घर में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि एक कुआं है जो कि घर में एक साइड पर बना हुआ है। बताते हैं घर में दाखिल होते साथ ही मैं पढ़ाई कर रहा था और मुझे मालूम हो गया कि इस कुएं में जरूर कुछ न कुछ गैर मरई मखलूक है जो आबाद है। बताते हैं कि जब घर वालों ने मुझे वो तमाम उस लड़की की बाबत बताया, उसकी वालदा ने बताया कि ये कई दिन खाना नहीं खाती, जब तक मैं अपने हाथ से ना खिला दूं तो खा लेती है और वैसे खाना नहीं खाती। तो मन्नाफ हुसैन जो है वो बताते हैं कि मैंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं लड़की से मिलना चाहता हूँ। तो बताते हैं कि मैं लड़की से मिला तो जितनी देर में उसके पास बैठा रहा तो उसने मेरे से कोई गुफ्तगू ना की। मैंने उसके वालिद और दादा से उसका नाम वगैरह पूछा और हिसाब किताब लगाकर जब मैंने अपने अमल से जो है वो पता लगाने की कोशिश की तो पता चला कि उस लड़की ने किसी ऐसी गैर मरई मखलूक को देखा है जिसको देखकर जो है वो लड़की अब अपने ट्रांस में नहीं है। बताते हैं कि मैंने एक दफा फिर जो है वो जाने की इजाजत तलब की उस लड़की के रूम में, तो उस लड़की के वालिद और दादा मुझे अपने साथ ले गए। जब हम वहां पर पहुंचे तो मैंने उस लड़की को अस्सलाम वालेकुम बुलंद आवाज से कहा। ये सब कुछ मैं पहले भी कर चुका था पर लड़की जवाब ना दे रही थी। बताते हैं कि लड़की ने सर उठाकर आहिस्ता से मुझे जवाब दिया। तो मैंने उस लड़की से कहा, अगर मैं बता दूं कि तुमको क्या मसला है तो क्या तुम अपनी मदद आप करोगी, क्योंकि जब तक तुम मसला नहीं बताओगी मैं उसको हल नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बाकरामत आमिल हूँ और अल्लाह के फजल से मुझे ऐसे अमल आते हैं कि मैं हर किस्म का मसला जो है वो हल करने की अल्लाह की मेहरबानी से कुदरत रखता हूँ। बताते हैं कि मैंने उस लड़की को बताया कि तुमने कोई ऐसी गैर मरई चीज देख ली है जिसकी बाबत तुम अपने घर वालों को नहीं बता सकती
اور اسی الجھن کی وجہ سے جو ہے وہ تمہیں یہ چپ لگ گئی ہے۔ لڑکی نے یکٹک میری طرف حیرانگی سے دیکھا اور نہایت حیران تھی کہ مجھے اس بارے میں کیسے پتہ لگا، اور پہلی بار اس نے زبان کھولی اور کہا کہ آپ سچ کہتے ہیں، آپ وعدہ کریں گے آپ میری مدد کریں گے تو میں سب کچھ بیان کرتی ہوں۔ لڑکی کے دادا، والد اور والدہ حیران رہ گئے۔ والدہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مناف حسین کہتے ہیں کہ میں نے اشارے سے انہیں منع کر دیا، اور پھر میں نے لڑکی سے کہا کہ بیٹے آپ بیان کریں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو لڑکی کہنے لگی کہ میری عادت ہے کہ میں بال کھول کر شام ہی یہاں کھڑکی میں بیٹھ جاتی ہوں، اور ہمارے گھر میں جو یہ کنواں بنا ہے اس کو تکتی رہتی ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ مجھے یہاں کھڑکی میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ بتاتی ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسی طرح بال کھولے نہا کے اپنی روم کی کھڑکی میں بیٹھی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے، اور اس بات کا احساس تب ہوا کہ بہت تیز قسم کی خوشبو جو ہے مجھے آنا شروع ہوئی۔ یہ خوشبو جو ہے وہ کستوری اور زعفران سے ملتی جلتی عنبر اور عود کی ملاوٹ شدہ نہایت حسین خوشبو تھی۔ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس خوشبو کے آتے ساتھ میرا دماغ جو ہے وہ معطر ہو گیا اور دنیا اور مافیا سے بیگانگی کا احساس ہوا۔ بتاتی ہیں کہ میں گھنٹوں اس خوشبو کو جو ہے وہ محسوس کرتی رہی اور لمبے لمبے سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر سمانے کی کوشش کرتی رہی۔ بتاتی ہیں کہ اکثر یہ خوشبو جو ہے وہ مغرب کے بعد آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا جب میں اپنے لمبے بالوں میں کنگھی کر رہی ہوتی، ایسا لگتا کہ شیشے میں کوئی عکس ہے، میرے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہا۔ پھر ایک دن جو ہے مجھے اپنے سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ رکھا ہوا ملا۔ یہ طے شدہ بہت خوبصورت کاغذ تھا۔ اس پر السلام علیکم درج تھا اور لکھا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہے، آپ مجھے بہت پسند ہیں اور میں تقریباً 1 ماہ سے آپ کے دیدار کے لیے آتا ہوں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نہایت پریشان ہوئی اور اس کاغذ کو جو ہے وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب دوبارہ دیکھا تو وہاں پر کاغذ موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد پھر جو ہے مجھے اپنے بیگ پر ایک کاغذ رکھا ہوا طے شدہ ملا۔ جب میں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس کاغذ میں ایک اور تحریر تھی جو نہایت خوبصورت کاغذ تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا، اور قدر یہ کی ہمارے بچے کی کہ اٹھا کر اس کو آپ نے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نہایت حیران ہوئے اور کہنے لگی کہ تم کون ہو، سامنے آؤ، اور اس طرح چھپ کر جو ہے وہ کیوں مجھ سے باتیں کر رہے ہو، کون ہو تم؟ وہ بتاتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ پرچی موصول ہوئی۔ جو پرانا طے شدہ کاغذ تھا وہ کہیں پر جو ہے وہ اوجھل ہو گیا، اور نیا کاغذ جو تھا اس پہ تحریر لکھی تھی کہ میں آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، میرا تعلق جو ہے وہ انسانوں یعنی خاکزادوں سے نہیں، میں ایک آتش زدہ ہوں، یعنی میں ایک جن ہوں، اور یہ جو آپ کے گھر میں کنواں موجود ہے میں اس میں رہتا ہوں۔ قریب ہی کی مسجد میں جو ہے وہ سید پور کی ایک مسجد میں مدرسے میں علم حاصل کر رہا ہوں، اور میں یہاں آپ کے گھر کے اس کنویں میں رہتا ہوں۔ میں نے کنویں کی کھڑکی سے نکلتے آپ کے لمبے بالوں اور خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ میری عادت ہے کہ میں نظر نیچے جھکا کر ہمیشہ اسے کہتے ہیں چلا ہوں، لیکن ایک دن جب میں نے کنویں میں اترنے سے پہلے پلٹ کر آپ کی طرف دیکھا تو میں دیکھ کر جو ہے وہ انگشتے بدندہ رہ گیا۔ آپ اس قدر خوبصورت ہیں کہ آپ کے حسن نے مجھے عاشق بنا دیا، اور اب میں کبھی کبھی آپ کے اس کمرے میں آتا ہوں اور آپ کو قریب سے دیکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ لڑکی نہایت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے یقین نہیں، مجھے یقین تب آئے گا جب تم میرے سامنے آؤ گے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھ پر کچھ پابندیاں عائد ہیں، اگر میں آپ کے سامنے ظاہر ہوں گا تو میرے قبیلے والوں کو پتہ چل جائے گا اور پھر مجھ پر کڑی شرائط اور پابندیاں لگا دیں گے۔ میں ایک مسلمان جن ہوں اور نہایت اعلیٰ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ لڑکی جو ہے وہ مزید رہی کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو ایک دن اس جن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں سامنے آ جاتا ہوں۔ اور ایک دن اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کے روم میں موجود جو ایک ریوالونگ چیئر تھی اس پر ایک شہزادہ نما بہت خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے۔ وہ اس قدر حسین نوجوان ہے اور اس کے جسم سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی ہیں۔ لڑکی اسے دیکھ کر نہایت حیران اور پریشان رہ گئی۔ اتنا حسین اور خوبصورت نوجوان اس نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیسا لگتا تھا کہ کوئی جو ہے وہ پاکستان کا شہزادہ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ لڑکا یکٹک اس لڑکی کو اور لڑکی اس لڑکے کو دیکھتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے اور ابھی وہ ایک دوسرے سے نظروں میں یہ کانٹیکٹ کر رہے تھے کہ اچانک ہی
اس لڑکی نے بیان کیا کہ کمرے میں جو ہے وہ چاروں طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا اور اس دھوئیں سے جو ہے مجھے اتنی تپش کا احساس ہوا، ایک دم جو ہے وہ میرے جسم میں محسوس ہو کہ آگ کی لپیٹیں لگ رہی ہیں۔ ساتھ ہی وہ نوجوان گھبرا گیا اور کھڑکی سے نیچے کی طرف کود گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور یہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو کمرے میں نہ جو ہے وہ دھواں تھا اور نہ ہی وہ نوجوان تھا۔ تمام منظر جو ہے وہ یکدم میری نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ اور بتاتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے وہ نوجوان کافی عرصہ تک میرے پاس نہیں آیا۔ کبھی کبھی جب مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی تو شیشے میں مجھے اس کا عکس نظر آتا، وہ نہایت پریشان اور نہایت غمزدہ دکھائی دیتا۔ پھر ایک دن جو ہے وہ نوجوان میرے پاس آیا۔ اچانک سے ہی تیز خوشبو میرے کمرے میں آنے لگی اور پھر اسی کرسی کے قریب اس نوجوان کا ظہور ہوا اور وہ نوجوان نہایت پریشان اور غمزدہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میرے ماں باپ اور میرے قبیلے والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم سے ملتا ہوں، اور انہوں نے مجھ پر پابندی عائد کر دی ہے اور اب میں اس کنویں سے بھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اب میں اس مدرسے کے بجائے کسی دوسرے مدرسے میں علم حاصل کروں۔ وہ کہنے لگا کہ میری عمر تقریباً 300 سال ہے اور میں تقریباً جوان ہوں، تاکہ کہ میری نسبت قبیلے میں میری ہم عمر ایک جن زادی سے طے ہے، لیکن میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی نہیں بلا سکتا، میں مجبور ہوں اور یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے تم سے ملنا نہ چھوڑا وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے، ورنہ بہت تباہی ہو جائے گی اور میں اپنے قبیلے کے اصولوں سے انحراف نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نہایت فرما بردار جن ہوں۔ وہ کہنے لگا اور ایک طے شدہ کاغذ اس کو دیا، کہنے لگا کہ یہ کاغذ میری امانت ہے، جب بھی میری یاد آئے تو اس کاغذ کو دیکھ لینا، میں تمہیں اپنے قریب موجود تو مجھے پاؤ گی۔ اس کاغذ سے وہی خوشبو اٹھ رہی تھی، دماغ کو مسحور کن کر دینے والی خوشبو۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ کاغذ اب بھی میرے پاس ہے، اور پھر وہ خوشبو آنا آہستہ آہستہ جو اس جن کے جسم سے اٹھ رہی تھی، وہ ایک دم سے کمرے میں سے وہ خوشبو جو ہے وہ آنا بند ہو گئی، لیکن اس کاغذ میں سے اب بھی وہ خوشبو آتی ہے، اور مجھے جب بھی اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کاغذ کو کھول کے دیکھتی ہوں تو مجھے آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ میں گھنٹوں اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور وہ مجھے دیکھتا رہتا ہے، اور اسی چیز نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، اور مجھے نہ کھانے کا ہوش ہے اور نہ پینے کی خبر ہے۔ تو مناف حسین بتاتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا میں وہ کاغذ دیکھ سکتا ہوں؟ تو لڑکی ایک طے شدہ کپڑے کے اندر وہ کاغذ لے کر آئی، اور جب میں نے اس کاغذ کو کھولا تو نہایت خوبصورت کاغذ تھا۔ اس میں ایک تحریر تھی جس میں جو ہے وہ عبرانی زبان میں کسی شخص کا نام درج تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ اسی جن کا نام ہے اور اس کے ساتھ میرا نام ہے، یہ آخری نشانی ہے جو اس نے مجھے دی تھی، اور جب بھی میں دل سے اس کو دیکھتی ہوں تو سامنے لگے ہوئے آئینے میں مجھے اس کا عکس نظر آتا ہے اور یہ خوشبو چاروں طرف کمرے میں پھیل جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اللہ کا نام پڑھ کے اس کاغذ کو لیا تو اس میں سے نہایت خوبصورت خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ خوشبو کستوری، لوبان اور زعفران کی ملی جلی نہایت حسین خوشبو تھی۔ مناف صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے اتنی حسین خوشبو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی، اور آج بھی میں جب اس خوشبو کو یاد کرتا ہوں تو ایک عجیب روحانی احساس ہوتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو سمجھایا کہ وہ جن جو ہے وہ جا چکا ہے اور اب وہ تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گا، اور وہ ایک ایسا عمل کر گیا ہے کہ ساری زندگی تم جو ہے وہ اس بربادی میں گزارو گی۔ تو بیٹے تم جو ہو وہ میں تمہارا روحانی علاج کرتا ہوں، اور تم اپنے ماں باپ اور بوڑھے دادا کا خیال کرو کہ لوگ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ جی میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ پھر میں نے اس لڑکی کا علاج کیا، میں 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا اور مختلف چیلے اور وظیفے کرتا رہا، اور ایک ہزار اس لڑکی کے ارد گرد باندھ دیا اور اس کو پڑا ہوا پانی دیتا رہا۔ 1 مہینے تک میرے علاج کے بعد اس لڑکی کو افاقہ ہوا اور وہ کچھ ٹھیک ہوئی، تو میں نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جا کر اس کاغذ کو جو ہے وہ دریا برد کر دو، اور میرے کہنے سے اس نے وہ کاغذ ایک صاف پانی میں بہا دیا، اور اس کے بعد سے اب لڑکی وہ نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ اب اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ بال بچے والی ہے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مناف صاحب بتاتے ہیں کہ تمام علاج کرنے کے بعد میں اپنا شاہ کی ٹالیاں واپس آ گیا، اور پھر مختلف زندگی میں مختلف کیس آتے رہے، پر یہ کیس نہایت دلچسپ تھا جو آج مجھے اپنی یادداشتوں میں یاد ہے۔ ورشہ مناف کہتی ہیں کہ میرے والد نے ایک دلچسپ قصہ سنایا اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو لسنرز ان باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے کمنٹ کر کے۔ اگر آپ بھی کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وائس ٹیپ بنا کے میرے دیے گئے نمبر پر ارسال کیجیے۔ میٹ وتھ جن سے اجازت دیجیے۔
डी एम मानली को सुनते रहिए मीट विद जिन्स।